हालिम अस कलम निमरा अहमद। चौथी रात। उसका सेल आज रात खाली था। दूसरे बिस्तर पर किसी नई औरत को नहीं भेजा गया था। ये सारे खेल अब पुराने हो चुके थे। वो बेड के वस्त में दीवार से टेक लगाए उकड़ू बैठी थी। बाजू घुटनों के गिर्द लपेट रखे थे और दूर खला में देख रही थी। अब वो सुनती भी थी और महसूस भी कर सकती थी, मगर इस रात अरसे बाद उसे जैसे कोई खुशबू महसूस हुई थी। गार्ड ने कोई तेज मर्दाना परफ्यूम लगा रखा था जो नथनों से बार बार टकराता था। उसे आज खाने में जलने की बू भी महसूस हुई थी। बाथरूम वाले हिस्से से भी गटर जैसी बू आ रही थी, मगर फिर एकदम इस सारे में एक खुशबू का इजाफा हो गया। कीमती इत्र की खुशबू जो ताज़ा गुलाबों और जास्मीन के फूलों का मिला जुला तासुर देती थी। वो खुशबू जिस वजूद से आ रही थी वो सामने मौजूद था। तालिया ने नजरें उठाकर अंधेरे में उसे देखा। सलाखों के दरवाजे से टेक लगाए, बाजू लपेटे, वहाँ शहजादी ताशा खड़ी थी। उसका सुर्ख सरतार लिबास पैरों तक आता था और सुनहरी बालों पर रखा ताज अंधेरे में भी दमक रहा था। वो मुस्कुराकर इस्तेहज़ाई अंदाज में जामनी लिबास में कैदी लड़की को देख रही थी। फाते नहीं आया ना? रात का कहकर भी नहीं आया। उकड़ू बैठी लड़की ने सपाट चेहरा उठाकर उस दमकती हुई शहजादी को देखा। उनकी मजबूरियां हैं और मैंने खुद ही तो मना कर दिया था। ये मोहब्बत इसी तरह लोगों के लिए तावीलें और बहाने घड़वाती है। मान लो वो तुम्हें छोड़ चुका है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों को एक साथ रहना है, मगर जो वादा उसे याद ही नहीं, वो उसे कैसे निभाएगा? शहजादी तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछ रही थी। उसके वजूद से उठती महक सारे कैद खाने को मुअत्तर किए हुए थी। कहा ना, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। कोई किसी को नहीं बचा सकता तालिया। इंसान को अपने आप को खुद बचाना पड़ता है। मगर तालिया ने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। वो मुझे बचाने आएंगे, इसलिए मैं वो नहीं करूँगी जो तुम चाहती हो। और खफा आंखें उठाकर शहजादी को देखा, जिसने कांधे बेनियाजी से उचका दिए थे। मैं जो चाहती हूँ उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है तालिया। तुम इस कैद खाने में रहीं तो पागल हो जाओगी। यह कैद खाना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इससे बुरे हालात देखे हैं। उन बुरे हालात में तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ थे। यहाँ तुम अकेली हो। अपनी हालत देखो, तुम बीमार लग रही हो। तुम ज़रा सी बात पर चौंक जाती हो। फ़ौरन से अपने बचाव के लिए हथियार तलाश करती हो। तुम्हें खौफ है कोई तुम्हें नींद में मार देगा। तुम यहाँ रहीं तो खुद को खो दोगी। शहजादी कदम कदम चलती करीब आने लगी। इसके लिबास में लगे मोती ज़मीन से टकराकर आवाज़ पैदा करने लगे। खुशबू तेज़ होने लगी। मुझसे दूर रहो। वो घुटनों को बाजुओं में जकड़े नीचे होकर मजीद दीवार से लग गई। मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। मुझे गलत आइडियाज़ ना दो। साथ ही वो नफ़ी में सर हिला रही थी। शहजादी उसके बिस्तर के करीब आ रुकी। इसके सारे वजूद से रोशनियाँ फूट रही थीं। खुशबू का हाला मजीद तेज़ हो गया था। ये ताला तुम खोल सकती हो। बारीक सी पिन्ही तो चाहिए। किसी गार्ड की गन लेकर दूसरों को मारकर यहाँ से भाग सकती हो। तुम्हें ये जेल तोड़नी होगी तालिया। नहीं, तालिया नहीं भागेगी। उसने घुटनों में सर दे दिया और नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। वरना तालिया सारी उम्र भागती रहेगी। वान फाते मुझे बचाने आएंगे। एडम आएगा, दातन आएगी। तुम देखना, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फिर वो अभी तक क्यों नहीं आया? उनकी कोई मजबूरी होगी, या ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं ताकि मुझे फाते के खिलाफ कर दें। हरगिज़ नहीं, मैं इनकी बातों में नहीं आऊँगी। सर घुटनों में दिए उसने अपने नाखूनों को बाजुओं में पेवस्त कर रखा था और उसका सारा वजूद कांप रहा था। शहजादी ने तरहुम से गठरी बनी कांपती लड़की को देखा। कोई किसी को बचाने नहीं आता तालिया। क्या तुमने अभी तक ये बात नहीं सीखी? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ तुम। उसने सर उठाया और वहाँ पड़ा गिलास उठाकर जोर से दीवार पर मारा। खुशबू गायब हो गई। रोशनी का हाला बिखर गया और फिर कमरे में अंधेरा छा गया। वो इसी तरह बैठी नफ़ी में सर हिलाती रही। उसका जिस्म का दर्जा हरारत
آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر تم نے احتیاط نہ کی تالیہ تو ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ چوتھا دن، اسے صبح سے بخار چڑھا ہوا تھا۔ پولیس کے ڈاکٹر نے دوا وغیرہ دے دی تھی، مگر اس کے باوجود تالیہ کو جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ آج ملاقاتی کمرے میں بیٹھی تھی تو ناک اور رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ وہ بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ حتان نے اس کی حالت دیکھی تو سپاہی سے اس کی ہتھکڑی کھولنے کا کہہ دیا۔ اس نے چپ چاپ ہتھکڑی کھلوا دی اور سامنے خلا میں تکتی رہی۔ حنان مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا، نرمی سے گویا ہوا۔ تالیہ، تم اس قید کو نہیں سہار سکو گی۔ صرف اعتراف جرم کر لو اور وان فاتح کے بارے میں لکھ دو۔ یہاں قلم اور پیڈ سامنے کیا تو تم بہت جلد گھر جا سکو گی۔ تالیہ گلابی پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مزید اس ٹارچر سے گزرو۔ تمہیں واقعی لگتا ہے حتان کہ میں اس گڈ کاپ بیڈ کاپ کے کھیل کو نہیں سمجھتی؟ وہ بولی تو آواز خراب گلے والی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی میرے قید خانے میں اپنا پلانٹڈ اسٹال پیجن ڈال دیتے ہو جو مجھ سے دوستی کرے، کبھی گڈ کاپ بن جاتے ہو، مگر زیادہ وقت بیڈ کاپ رہ کر میرے دوستوں کو مجھ سے ملنے سے روکتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے تالیہ بے وقوف بن جائے گی؟ حتان کے چہرے پر واضح برہمی اترتی دکھائی دی۔ ساری نرمی عنقا ہو گئی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے آگے کو جھکا اور چبا چبا کر بولا، تمہیں لگتا ہے ہم فاتح کو تم سے ملنے سے روک رہے ہیں؟ تمہیں تمہارے وکیل نے نہیں بتایا؟ وہ تکلیف کے باوجود مسکرائی۔ اس کا پورا جسم اس وقت جل رہا تھا۔ مجھے تمہارے ان جھوٹوں سے فرق نہیں پڑتا۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ جو میں تمہارے چہرے کے ساتھ کروں گی، اس کے بعد وہ کون سا پلاسٹک سرجن ہوگا جو میرے کام کو درست کرنے کا ذمہ اٹھائے گا۔ اس کے چہرے کو ماتھے سے تھوڑی تک دیکھا۔ تمہیں معلوم بھی نہیں کہ تمہارے چہرے کے لیے کتنے آئیڈیاز ہیں میرے پاس۔ اور پھر واپس سیدھی ہو گئی۔ آواز خراب تھی، چہرہ مرجھایا ہوا اور آنکھیں بخار سے سرخ پڑ رہی تھیں، مگر گردن اب تک تنی ہوئی تھی۔ حتان جواب میں کچھ سخت کہنے لگا تھا کہ سپاہی نے وکیل صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ رک گیا اور اسے اندر بھیجنے کا کہا۔ دولت بارش کے باعث بھیگا ہوا لگ رہا تھا۔ اندر آیا تو فوراً دیر سے آنے پر معذرت کرنے لگا۔ فائلز میز پر رکھیں اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اس کا رین کوٹ بھیگا ہوا تھا، مگر وہ اس نے نہیں اتارا اور تالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر چونک کر حتان کو دیکھا جو کرسی پر ٹیک لگائے گال تلے انگلی رکھے ہنوز وہاں موجود تھا۔ کمشنر صاحب، دولت کے ماتھے پر بل پڑے، آپ بھول رہے ہیں وکیل اور اس کے کلائنٹ کی گفتگو کے دوران آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے شاید اپنے کلائنٹ کو وان فاتح کے بیان کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ مسکرا کر دلچسپی سے تالیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں تو صرف وہی سننے رکا ہوں۔ دولت چونکا، ایک دم تالیہ کو دیکھا اور گردن موڑ کر حتان کو گھورا، جیسے نگاہوں میں تنبیہ کی ہو۔ کمشنر، تم میرے کلائنٹ کو ذہنی اذیت نہ دو تو بہتر ہے۔ مجھے معلوم ہے مجھے اپنے کلائنٹ کو کیا بتانا ہے اور کیا نہیں۔ وہ ویڈیو یوٹیوب پر ہے دولت صاحب، اور اس کے ہزاروں ویوز ہیں۔ ساری قوم ٹی وی پر ویسے ہی اسے دیکھ چکی ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا تو کوئی سپاہی بتا دے گا۔ آپ کیوں اپنے کلائنٹ سے وہ سب چھپا رہے ہیں؟ حتان، دولت صاحب نے ضبط سے دانت بھینچے، میں تمہاری شکایت کر دوں گا۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرت سے شانے اچکائے۔ میں تو صرف سچ بتانا چاہتا ہوں۔ کون سی ویڈیو؟ وہ جو بہت ضبط سے بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دولت کے لیے شدید چبھن تھی۔ تالیہ، دیکھو، سیاست دانوں کو سیاسی بیان دینے پڑتے ہیں۔ اس نے اپنی وکالت بھرے انداز میں کہنا شروع کیا۔ کون سی ویڈیو دولت صاحب؟ میرے پاس فون نہیں ہے، انہوں نے اندر لانے نہیں دیا، مگر اس میں کچھ خاص بات نہیں ہے، صرف میرے پاس فون ہے نا۔ حتان نے مسکرا کر اسمارٹ فون نکالا اور یوٹیوب کھول کر تالیہ کے سامنے رکھا۔ خود ہی سرچ کر لو، ہم دکھائیں گے تو کہو گی جعلی ویڈیو ہے۔ حتان، پلیز مجھے میرے کلائنٹ کے ساتھ تنہا چھوڑ دو۔ دولت نے فوراً سے فون اٹھانا چاہا، مگر تالیہ کے اندر توانائی بھر چکی تھی۔ اس نے تیزی سے فون اچکا اور کپ کپاتی انگلیوں سے وان فاتح کا بیان لکھ کر ٹائپ کیا۔
وہ جانتی تھی وہ سب جھوٹ بول رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو اسے فاتح سے بدگمان کر سکے۔ اگلے ہی لمحے ویڈیو کی فہرست کھلی اور اس میں پہلی ویڈیو کی ہیڈ لائن کچھ یوں تھی: وان فاتح نے اپنے ایکس چیف آف اسٹاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ تالیہ کے حلق میں کچھ پھنس سا گیا۔ اس نے انگلی کا پور اس ویڈیو پر رکھا۔ سر، آپ تالیہ مراد کے بارے میں کیا کہیں گے جو آج کل پولیس کی تحویل میں ہیں؟ وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کار کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں صحافی اپنے مائک لیے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے فاتح رکا اور کندھے اچکائے۔ دیکھیں، وہ ہماری پارٹی کی ورکر تھیں، ایک اسٹافر تھیں۔ ہم ان کو آفیشلی پارٹی سے نکال چکے ہیں اور اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کو اپنے جرم کی سزا ملنی چاہیے اور جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے تالیہ مراد واقعی ایک چور ہیں، ایک کون وومن ہیں؟ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ سوٹ میں ملبوس اس وجیح صورت سیاستدان نے کندھے اچکائے اور کیمرے میں دیکھ کر بولا، میں نہیں جانتا، وہ ایک اچھی ورکر تھی، ہمارے لیے اس نے کام کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں۔ ہمارا اس سے تعلق چند ماہ پہلے سے ختم ہو چکا ہے اور ہم اس کے کسی فعل کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ آگے پولیس جانے اور تفتیشی ادارے، ایکسکیوز می، بڑے ہی آرام سے کہہ کر کار میں بیٹھ گیا۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ تالیہ، دولت صاحب نے الفاظ ڈھونڈنے چاہے، اس بات کا ایک پس منظر ہے، اس کو ساتھ والوں نے مجبور کیا تھا کہ، مگر تالیہ نے زور سے موبائل پرے دے مارا۔ یہ ویڈیو جعلی ہے، یہ حتان نے خود بنائی ہے تاکہ مجھے فاتح سے بدگمان کرے۔ وہ گردن اٹھا کر ضبط سے کہنے لگی۔ الفاظ پھنس پھنس کر حلق سے نکل رہے تھے۔ ریئلی؟ حتان نے تعجب سے اسے دیکھا اور اپنا موبائل اٹھایا جو زمین پر گر گیا تھا۔ شکر ٹوٹا نہیں تھا، یعنی کہ تم اب بھی یقین نہیں کرو گی کہ… واؤ! وہ کرسی دھکیل کر اٹھا اور موبائل کی اسکرین سے گرد صاف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہو گیا تو اس نے گردن موڑ کر دولت کو دیکھا جو پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ ویڈیو جعلی ہے نا؟ ابرو اٹھا کر ضبط سے پوچھا۔ دیکھو، اس میں جو بھی کہا گیا ہے وہ اس نے دل سے نہیں کہا، تم نہیں جانتی تمہارے پیچھے اسے کتنا مجبور کیا گیا تھا۔ تالیہ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی، یعنی یہ اصلی ہے۔ دولت بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر یہ ویڈیو اصلی ہے اور آپ کا دوست مجھے واقعی ڈس آن کر چکا ہے تو آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ یا شاید وہ چونکی وہ آپ سے رابطے میں اس لیے ہے تاکہ آپ مجھے اس کے خلاف کچھ بولنے نہ دیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ان سے جا کر کہیے گا کہ ان کو ان کے وعدے بھول چکے ہوں۔ تب بھی مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں ان کے خلاف کبھی نہیں بولوں گی، چاہے وہ میرے بارے میں پبلک میں جو بھی کہیں۔ وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو بھی آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کیس ہر عدالت میں خود لڑ سکتی ہوں۔ تالیہ، تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سنو، میں ایڈم کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، نہ ایڈم سے نہ فاتح سے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا، بخار کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے واپس اپنے سیل میں جانا تھا۔ اسے تنہا بیٹھ کر خوب سارا رونا تھا۔ 5ویں رات سیاہ ہو چکی تھی اور باہر سے آتی آوازیں اب دم توڑ گئی تھیں۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی سلاخوں والے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی۔ بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا اور اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اب درجہ حرارت کم ہوا تو اس کے ذائقے کی حس بھی بیدار ہونے لگی۔ پہلے حلق میں بخار کی دوا سے کڑواہٹ محسوس ہونے لگی اور پھر اسے کسی اور شے کا ذائقہ یاد آیا، گراس ہوپرز۔ اس کے سامنے اندھیرے قید خانے میں ایک دم ہر طرف گھاس اگ آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گھنے درخت ادھر ادھر آ کھڑے ہوئے۔ ان کے درمیان ایک لڑکی کھڑی تھی اور منہ بناتے ہوئے پتے کے اندر لپٹے گراس ہوپرز کو منہ میں رکھ رہی تھی۔ تالیہ اس لڑکی کو یک ٹک دیکھے گئی۔ اس کے سنہرے بال سوکھے کیچڑ سے اٹے تھے، چہرے پہ بھی سرخ مٹی لگی تھی اور کپڑے میلے تھے۔ کاندھے پر بیگ اٹھائے وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں کدھر پھنس گئی ہوں؟ وہ کرہ کر بولی۔
کوئی مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہا؟ کسی کو تو آنا چاہیے نا۔ ہم سب اس میں آپ کی وجہ سے پھنسے ہیں چہ تالیہ۔ سامنے سے آواز آئی تو تالیہ نے چونک کر دیکھا۔ ایک نوجوان تھیلے میں پتے بھرتے ہوئے بگڑ کر کہہ رہا تھا، آپ کے لالچ نے ہم سب کو اس جنگل میں پھنسا دیا ہے۔ میں آپ سے ملنے تک نہیں آ سکتا کیونکہ میرے ماں باپ، میرا خاندان، میڈیا سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ ایسے مت کہو ایڈم۔ دوسرے کونے سے وہ ہیولا سا بولا۔ کسی خواب، کسی کیفیت میں وہ بستر پر لیٹی تالیہ نے نظریں موڑیں۔ اس طرف وہ کھڑا تھا، سفید گدلی شرٹ والا مرد، اور وہ اپنی ازلی نرمی سے کہہ رہا تھا، تالیہ کا قصور نہیں ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے توانکو۔ وہ کیچڑ میں لت پت لڑکی ایک دم گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور منہ سے گراس ہوپرز باہر تھوک دیا۔ اس کے آنسو اور زاروں قطار بہنے لگے۔ میرے لالچ نے مجھے یہاں پھنسایا ہے اور میری وجہ سے آپ دونوں بھی اس اسکینڈل میں پھنس گئے ہیں۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا، مگر اب میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ میں کیا کروں توانکو، میں کیا کروں؟ سفید شرٹ والا مرد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے جھکا اور نرمی سے بولا، میں کا وش۔ روتی ہوئی لڑکی نے سر اٹھا کر بھیگے چہرے سے اسے دیکھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، میں یہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ کوئی مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے چاکلیٹ کا ذائقہ بھول گیا ہے، مجھے کوکو فروٹ کی خوشبو بھول گئی ہے، میری حسیات مر گئی ہیں، مجھے وہی کوکو فروٹ چاہیے۔ نیچے بیٹھی لڑکی نے روتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، مگر اس کے سامنے جھکے مرد کے پاس کوئی پھل نہیں تھا۔ جو تمہیں آتا ہے وہ تمہاری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا تالیہ۔ مجھے صرف خواب دیکھنا آتے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں کرنا آتا، وہ چلائی تھی۔ بستر پر کسی مریض کی طرح لیٹی لڑکی یک ٹک اس منظر نامے کو دیکھ رہی تھی۔ خواب تصور کا دوسرا نام ہے۔ وہ اس کے سامنے جھکے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، اور تصور کرنے کے لیے چھٹی حس کا ہونا اور چھٹی حس کے لیے پہلی پانچوں کا ہونا ضروری ہے۔ تمہیں یہاں سے خود کو نکالنا ہے، مگر کیسے؟ سب مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ تمہاری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان سیاستدانوں سے محبت اچھی نہیں ہوتی۔ ایک بھاری بھرکم عورت عقب سے آ کر غصے سے بولی تو زمین پر بیٹھی لڑکی چونک کر اس کی طرف گھومی۔ کہا تھا میں نے تالیہ، ایک دن ہم دونوں کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ تمہیں مجھے ایکسپوز کرنے کے بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے تھی تالیہ۔ جنگل کے کونے میں کھڑی اسرا بولی تو اس لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ نیلی لمبی میکسی میں کھڑی، زیورات پہنے، ہمیشہ ہی کی طرح دمک رہی تھی۔ فاتح کو تم یاد نہیں ہو؟ اس کی بیوی صرف میں ہوں۔ میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ تمہیں میرے پاس واپس آ جانا چاہیے۔ ایک اور آواز آئی۔ تالیہ نے نظروں کا رخ موڑا۔ ماتھے پر سرخ پٹی باندھے لمبے بالوں والا راجہ مراد سلاخوں کے پار کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ تم میری دنیا سے تعلق رکھتی ہو، یہ غلام، یہ لوگ، یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی گدلی میلی سی لڑکی کا سر گول گول گھوم رہا تھا۔ وہ گردن موڑ موڑ کر ان سب لوگوں کو اپنے ارد گرد بولتے سن رہی تھی۔ پھر اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں کیا کروں؟ آوازوں کا شور بہت زیادہ تھا۔ وہ آدمی اب بھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس شور میں وہ دھیرے سے بولا، محسوس کرو، دیکھو، سنو۔ کیا؟ اس آدمی نے نفی میں سر ہلایا اور زور دے کر بولا، وہ محسوس کرو جو محسوس نہیں ہوتا، وہ سونگھو جو موجود نہیں ہے، وہ سنو جو خاموش ہے، اور وہ دیکھو جو نظر نہیں آتا۔ بستر پر لیٹی تالیہ نے آنکھیں بند کر لیں تو سارے کردار فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اب اس کے گرد صرف خاموشی تھی اور اندھیرا تھا۔ 5واں دن۔ وہ قید خانے میں بستر پر آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی۔ سامنے ٹرے میں کھانا رکھا تھا اور وہ بڑے بڑے لقمے لیے تیزی سے کھاتی جا رہی تھی۔ ماتھے کی پٹی غائب تھی اور چہرے کا نیل اب ہلکا تھا۔ بال کنگھی کر کے اونچی پونی میں باندھ رکھے تھے اور اب وہ بہتر نظر آ رہی تھی۔ دفعتاً سلاخوں کے پار حتان آ کر کھڑا ہوا اور غور سے اسے کھاتے ہوئے دیکھا۔ محترمہ،
آپ نے انٹروگیشن کے لیے آنے سے انکار کیوں کر دیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس چوائس ہے؟ چاول ہاتھ سے منہ میں رکھتے ہوئے تالیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے حتان، تمہیں روز روز مجھ سے نہیں ملنا چاہیے۔ حتان مسکرا دیا۔ لگتا ہے آپ کو وان فاتح کا بیان کا غم لے ڈوبا ہے۔ اس نے کاندھے اچکائے اور بظاہر بے نیازی سے بولی، مجھے فرق نہیں پڑتا حتان، تالیہ نے ہمیشہ خود کو ہر مشکل سے خود نکالا ہے۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تمہیں البتہ پلاسٹک سرجری کی ضرورت جلد پڑے گی۔ ٹھیک ہے، آج کا دن تم آرام کر لو، کل سے ہم دوبارہ تفتیش شروع کریں گے، اور اگر کوئی بیان لکھنا ہو تو اس پر لکھ دینا۔ اس نے نوٹ پیڈ قلم اندر پھینکا جو فرش پر آ گرا۔ اگر دولت صاحب آئیں تو کہنا کہ وہ آج نہیں آئے ہیں، ان کا فون آیا تھا کہ وہ کل آئیں گے، مگر مجھے لگتا ہے دوست کا بھانڈا پھوٹنے کے بعد وہ شرمندگی سے شاید تمہیں اپنی شکل نہ دکھائیں۔ اور ایڈم، اس نے سنجیدگی سے پوچھا، وہ روز آتا ہے، مگر میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ سوری۔ اس نے محفوظ انداز میں شانے اچکائے تو تالیہ نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہارے چہرے کے لیے ابھی سے افسوس ہے، اور سر جھٹک کر واپس چاول کھانے لگ گئی۔ اسے کاغذ قلم مل گیا تھا، اسے فی الحال اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اب اسے نہ ایڈم سے ملنا تھا اور نہ فاتح سے۔ تالیہ کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا سوائے تالیہ کے۔ وہ بستر پر بیٹھی اور نوٹ پیڈ پر پین سے لکیریں لگانے لگی۔ اسے آنکھیں بند کر کے جب تھانے میں لایا گیا تھا تو کتنے قدم وہ کس سمت میں چلی تھی، آوازیں کتنی دور سے آتی تھیں، بارش کی تڑ تڑ کتنے فاصلے سے سنائی دیتی تھی، چھت کتنی اونچی تھی، کتنے گارڈز اب تک اس نے دیکھے تھے، بالائی پولیس ڈانگ و ڈنگی کے بارے میں اب تک وہ کیا جانتی تھی۔ وہ گود میں رکھے پیڈ پر تیز تیز قدم چلاتی گئی۔ وہ اس جیل میں مزید نہیں رہے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ اسے اپنے تمام دوستوں اور محبتوں کو چھوڑ کر یہاں سے دور چلے جانا تھا۔ چھٹی رات گہری ہو چکی تھی۔ تالیہ کے سیل میں نیم اندھیرا تھا، ایک چھوٹا بلب جل رہا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی تھی، گود میں کاغذ رکھے وہ ان پر مسلسل لکھے جا رہی تھی۔ ایسے بہت سے کاغذ لکھے ہوئے تھے جو آس پاس فرش پر پڑے تھے۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلاتی، قلم ہونٹوں پر رکھ کر سوچتی اور کاٹ کر کچھ اور لکھتی۔ اس کے بال کسی ہوئی پونی میں بندھے تھے، چہرے کا نیل اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، وہ بالکل فوکسڈ اور منہمک لگ رہی تھی۔ تم جیل میں ہو اور میں فاتح کے ساتھ ہوں۔ سلور چمکدار میکسی کو پہلوؤں سے اٹھاتے اونچے جوڑے والی اسرا کسی اندھیرے کونے سے نکلی اور روشنی کی طرف آئی۔ وہ تمسخر سے نیچے بیٹھی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے ایکسپوز نہیں کر سکتی اب تالیہ، میں البتہ اس کو اب کبھی تمہارے خیال نہیں آنے دوں گی۔ سر جھکائے لکھتی ہوئی تالیہ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی، تم ان کو لے سکتی ہو اسرا، میں ان کو ان کی سیاسی غلامی سے نجات نہیں دلا سکی۔ وہ مصلحت کے غلام تھے اور رہیں گے، مجھے اب ان کا انتظار نہیں ہے، اور میرا کیا چاہتا تالیہ؟ دوسرے کونے سے قدم قدم چلتا ایڈم باہر نکلا۔ ڈیزائنر سوٹ پہنے وہ ہلکی بڑی شیپ والا نوجوان ناراض سا لگ رہا تھا۔ مجھ سے کیوں نہیں ملنا چاہتی آپ؟ تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی، زبردستی ملنے بھی تو آ سکتے تھے نا۔ شاید یہ لوگ تمہیں روک رہے ہیں، شاید تمہارا عزم اتنا مضبوط نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے تیز تیز قدم چلاتے ہوئے بولی، مگر مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں تم سب کو ہمیشہ مصیبت میں ڈال دیتی ہوں۔ آج سے میں اپنی مصیبتوں کی ذمہ دار بھی خود ہوں گی اور اپنی نجات دہندہ بھی خود ہوں گی۔ تمہیں میری کوئی نصیحت یاد نہیں رہی؟ سامنے سلاخوں کے پاس کھڑی بھاری بھرکم عورت خفگی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ سیاسی ورکر نہ بنو، وان فاتح پر بھروسہ نہ کرو۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ پلیز تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ سر اٹھائے بغیر آہستہ سے بولی، کیوں تالیہ، تم مجھے کیوں نہیں دیکھنا چاہتی؟ وہ بھاری نرم لہجہ۔ تالیہ کا قلم چلاتا ہاتھ رکا۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں تو وہ سامنے کھڑا تھا، قدیم ملاقہ والے لباس میں، سفید چھوٹا کرتا اور سفید پاجامہ۔
ماتھے پر سبز رنگ کی پٹی اور چہرے کی وہ نرم حوصلہ افزا مسکراہٹ تالیہ کا گلا روندھنے لگا، کیونکہ آپ، ایڈم، داتن، شہزادی تاشا، راجہ مراد، یہ سب میرے ساتھ قید خانے میں بھیجی جانے والی عورتیں، حتان، یہ سب رکاوٹ ہیں۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے جھکا اور مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہم رکاوٹ کیوں ہیں؟ اور اسی لمحے تالیہ مراد پر انکشاف ہوا کہ اس کی حسیات کیوں مر گئی تھیں اور ابھی تک مکمل طور پر واپس کیوں نہیں آئی تھیں، کیونکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ کی محبت، اسرا کی نفرت، ایڈم اور داتن کی دوستی، مراد راجہ سے خونی رشتہ، یہ سب میری کمزوریاں ہیں، یہ سب میرے حواسوں کو معطل کر دیتی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، مگر تمہاری حسیات تو واپس آنے لگی تھیں۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ یاد کرو، تم سن سکتی ہو، چکھ سکتی ہو، چھو کر محسوس کر سکتی ہو اور سونگھ بھی سکتی ہو، مگر ابھی تک دیکھ نہیں سکتی۔ آپ لوگ مجھے دیکھنے نہیں دے رہے ہیں۔ آپ میری رکاوٹیں، میری ڈسٹریکشنز ہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وان فاتح، میں نے قید خانے میں ایک بات جان لی ہے کہ انسان کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی دکھ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب نہیں کر پاتے، کیونکہ دونوں میں تھوڑا تھوڑا دکھ مل رہا ہوتا ہے، مگر دکھ تو ہر راستے میں ہوگا۔ کرنا وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور آزادی کے لیے انسان کو خود غرض بن کر سوچنا پڑتا ہے، صرف اپنے لیے۔ اور آپ لوگ میری رکاوٹ ہیں۔ مجھے آپ کے آنے یا نہ آنے سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ میں آپ سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے راستہ تب دکھائی دے گا جب آپ لوگ سامنے سے ہٹ جائیں گے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے۔ منظرنامہ بدل گیا، اور جب دھند چھٹی تو اس نے دیکھا وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ فرش پر اس کے گرد کاغذ بکھرے تھے اور آہنی سلاخیں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لے کر وہ کاغذ اکٹھے کیے اور ان کے ٹکڑے کر کے سامنے رکھے پانی کے جگ میں ڈالتی گئی۔ پانی تیزی سے ان پر لکھی روشنائی کو گھولنے لگا۔ تالیہ بے رنگ مایا کو گدلا ہوتے دیکھتی رہی۔ اس کے زخم اب مندمل ہو رہے تھے۔ اس کا پلان تیار تھا۔ کل رات وہ اس جیل سے فرار ہو جائے گی۔ چھٹا دن۔ ملاقاتی کمرے میں دن کی روشنی بکھری تھی۔ جامنی لباس میں ملبوس تالیہ خاموشی سے سامنے موجود حتان کو دیکھ رہی تھی، جو کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا اپنے ازلی کرخت اور تحقیر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے ساری رات تم لکھتی رہی ہو اور پھر سارے کاغذ پانی میں ڈبو دیے۔ اعتراف جرم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ سادگی سے اسے دیکھ کر بولی تو حتان چونکا، پھر سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ تو تم اعتراف جرم کے لیے تیار ہو؟ ہاں، مجھے ایک اور پین چاہیے۔ اس کی فرنٹ پاکٹ کی طرف اشارہ کیا، جس میں ایک قیمتی فاؤنٹین پین اٹکا تھا۔ حتان مسکرایا اور وہ پین نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں مزید کاغذ بھیج دوں گا، مگر تم اپنے اکمپلیس کا نام بھی لکھو گی، یعنی کہ وان فاتح کا۔ مجھے معلوم ہے، وہ جتنے سکون سے بولی۔ حتان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی نا تالیہ؟ تم فکر مت کرو، یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا چہرہ بگاڑنے کا وعدہ ضرور پورا کروں گی، لیکن اگر وان فاتح مجھے ڈس آن کر سکتے ہیں تو میں بھی ان کو ڈس آن کر سکتی ہوں۔ ہتھ کڑی والے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور اس کو گھور کر بولی تو وہ ڈھٹائی سے مسکرا دیا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں۔ اچھا سا، رائٹ؟ وہ جلدی سے جگہ سے اٹھا، اور اگر تمہارا وکیل آئے تو اسے کہنا واپس چلا جائے۔ مجھے وان فاتح کے بھیجے وکیل کی ضرورت نہیں۔ صبح تک میرا اعتراف جرم تمہاری ٹیبل پر ہوگا۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اب جانا چاہتی تھی۔ حتان فوراً سے بولا، شیور، مگر یاد رکھنا، اگر یہ کوئی گیم ہوئی تو میں پولیس کو شوٹ ٹو کل کا حکم دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ سنو حتان، پستول تمہارے پاس ہے، اختیارات تمہارے پاس ہیں۔ میں تو ہتھ کڑیوں میں جکڑی ایک بے بس لڑکی ہوں۔ اتنا کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ اور استہزائیہ سا اسے دیکھ کر پلٹ گئی۔ حتان نے جواب نہیں دیا۔ کچھ بڑبڑا کر
وہ سپاہیوں کو آواز دینے لگا تھا۔ 7ویں رات دوپہر بیت چکی تھی۔ تالیہ بیڈ پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ ساتھ رکھا نوٹ پیڈ خالی تھا اور اس پر رکھا ہتان کا پین اس سلور پن سے محروم ہو چکا تھا جو اس پر موجود تھی۔ وہ سلور پن تالیہ اپنے ہاتھوں میں گھما رہی تھی اور ذہن کچھ سوچے جا رہا تھا۔ اسے فاتح کے خلاف کوئی اعتراف نہیں کرنا تھا، اسے صرف وقت چاہیے تھا اور وہ اس پن سے آرام سے لاک اپ کا تالا کھول سکتی تھی۔ اسے لڑنا بھی آتا تھا، وہ کسی سپاہی کی گن لے کر اس کو یرغمال بنا کر تھانے سے نکل سکتی تھی۔ KL میں اس کی پناہ گاہ کیا تھی؟ کس لاکر میں اس کا گو بیگ پڑا تھا؟ مختلف پاسپورٹ اور نوٹوں کے بنڈل کے ساتھ۔ اس کے پاس سارا پلان تھا، صرف ایک ہمت چاہیے تھی۔ فاتح، ایڈم اور داتن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کی ہمت، ملائیشیا کے میڈیا میں ہمیشہ کے لیے مفرور اور مجرمہ کہلوائے جانے کی ہمت۔ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ اتنے مہینوں کے کیے اچھے کام، وہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلنا، وہ سب رائے گا چلا جائے گا، وہ عمر بدنام ہو جائے گی۔ اسی چیز سے وہ ہمیشہ سے ڈرتی تھی، لوگ سمجھیں گے اس نے واقعی انگوٹھی چرائی تھی۔ وہ وان فاتح کے لیے ایک ایسا کلنک بن جائے گی جس کے موضوع سے بھی وہ نظریں چرائے گا۔ مگر فاتح، وہ تو اسے ڈس آن کر چکا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، ضرور اسے اسرا نے مجبور کیا ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو ذہن کے سامنے وہی منظر آ گیا۔ وہ جھک کر اسے کہہ رہا تھا، وہ دیکھو جو دکھائی نہیں دے رہا، وہ سنو جو سنائی نہیں دیتا، وہ سونگھو جو موجود نہیں ہے۔ ایک دم تالیہ کے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تیزی سے اس نے اپنے تکیے تلے ہاتھ مارا۔ وان فاتح کا خط وہاں اس دن سے رکھا تھا۔ تالیہ نے وہ خط کھولا اور اسے دھڑکتے دل سے دوبارہ پڑھا۔ ڈیئر تاشا، اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی تھیں اور چھٹی حص وہ دیکھنے کا نام ہے جو دکھائی نہیں دیتا، وہ سونگھنا جس کی خوشبو نہیں ہوتی، بے ذائقہ کو چکھنا، خاموشی کو سننا، اس کو محسوس کرنا جو موجود نہیں ہے۔ تالیہ بنت مراد نے آہستہ سے گردن اٹھائی اور دور اوپر نظر آتی چھت کو دیکھا، اونچی، بہت اونچی چھت۔ احتیاط کیا کرو تالیہ، ورنہ ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ اس کے اگلے الفاظ تالیہ نے زیر لب دہرائے۔ تنگ تاریک سی کوٹھی جس کی چھت سر پر آتی محسوس ہوتی ہے، ہر کونے میں مرے ہوئے چوہے تعفن پھیلا رہے تھے، کھانے کے برتنوں پر لگی پھپھوندی کا ذائقہ کھانے میں آتا ہے۔ احتیاط کیا کرو تالیہ، لیانا صابری کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ وہ سرے سے بستر سے اٹھی، ننگے پاؤں سلاخ دار دروازے تک گئی اور پن تالے میں گھسا کر ہلانے لگی۔ چند حرکات اور تالا کلک کے ساتھ کھل گیا۔ تالیہ نے بنا آواز کے تالا نکالا اور دروازہ کھول کر برہنہ پیر باہر فرش پر رکھے۔ فرش ٹھنڈا تھا، اسے ٹھنڈا ہی ہونا تھا۔ سامنے طویل راہداری تھی جو خالی تھی۔ اس نے پن اور تالا فرش پر گرا دیا۔ زوردار آواز سے وہ نیچے گرا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ قدم قدم آگے راہداری میں بڑھتی گئی۔ راہداری کے سرے پر دروازہ تھا جہاں سے اس کو گزر کر روز ملاقاتی کمرے میں لے جایا جاتا تھا۔ وہ اس دروازے پر رکی اور ہینڈل گھما کر اسے دھکیلا۔ دروازہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ملاقاتی کمرہ نہ تھا، سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس میں بے تحاشا کاٹھ کباڑ اور کارڈ بورڈ رکھے تھے۔ وسط میں چند کرسیاں موجود تھیں جن میں سے ایک پہ بیٹھے شخص نے اسے آتے دیکھ کر گردن اٹھائی، پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دروازے پر ننگے پیر کھڑی تالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ آپ کا کھیل ختم دولت صاحب، میں کسی تھانے کے لاک اپ میں نہیں ہوں، نہ آپ وکیل ہیں، نہ وان فاتح نے آپ کو بھیجا تھا۔ وہ چپتی نظروں سے اس کو دیکھ کر با آواز بلند بولی، کون ہیں آپ؟ سوٹ میں ملبوس دولت مسکرا کر اٹھا اور کسی شعبدہ باز کی طرح دونوں بازو پھیلائے۔ آف کورس میں کوئی وکیل نہیں ہوں، میں اسپیشل برانچ کا تفتیشی آفیسر دولت امان ہوں اور تمہارا کیس میرے زیر تفتیش ہے۔ اس کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے، کوئی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا، کوئی چائے پی رہا تھا۔ تالیہ کو دیکھ کر ان سب نے ہاتھ روک لیے تھے۔ پیچھے ایک کرسی پر برجمان موبائل پہ لگے حنان نے بھی فون نیچے کر لیا تھا۔
आप गुड कॉप थे और हत्तान बैड कॉप। वो अस्पात में सर हिलाते हुए बोली। और ये थाने का लॉकअप नहीं था। उसने एतराफ में देखा, क्योंकि केएल के थानों के लॉकअप की छतें इतनी ऊंची नहीं होती। ये कोई सेफ हाउस है जिसमें आपने मुझे रखा हुआ था। उसकी दीवारें साउंड प्रूफ हैं और वो बारिश की खौफनाक थरथराहट वो ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी जो आप मुझे सुनवाते थे ताकि मुझे बाहर की असल आवाज़ें ना आएं। मगर बारिश की खुशबू मुझे कभी नहीं आती थी। मुझे कभी इस थाने से मरे हुए चूहे की बू भी नहीं आई। और हाँ, आप केएल के थानों के बर्तनों की तरह यहाँ के बर्तनों की फफूंदी लगाना भी भूल गए। वो गर्दन उठाकर चारों अतराफ में देख रही थी। मुझे यहाँ बोलते हुए अपनी गूंज सुनाई देती थी, क्योंकि ये इमारत शायद कभी कभी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, हम एक पहाड़ी पर वाक़ सेफ हाउस में हैं। हम सब दिन रात यहीं होते हैं। जानते हैं मुझे कैसे मालूम हुआ? वान फाते के जाली खत से। आपने अपनी तरफ से स्मार्ट बनते हुए हर चीज़ कर ली, मगर आपको ये मालूम नहीं था कि वो मुझे ताशा कहना छोड़ चुके थे। जब वो मुझे जान जाते हैं तो सिर्फ तालिया कहते हैं। ये उनकी सदियों पुरानी आदत है। तालिया, हम जितनी मेहनत कर लेते, हम 6-7 दिन से ज़्यादा एक कौन वमेन को कौन नहीं कर सकते थे। दौलत मुस्कुराकर कह रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग गोया दिन रात वहाँ बैठे तालिया मुराद के सेल से बाहर खुद निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। वो भवें भींचे गौर से एतराफ़ में देखती आगे बढ़ रही थी। वहाँ उसे देखकर सब दम साधे बैठे, हाथ रोक चुके थे। दफतन बैठा हत्तान खड़ा हुआ और हल्के से कांधे उचकाए। सॉरी, मैं सिर्फ दौलत साहब के स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर रहा था। मैं पुलिस कमिश्नर नहीं हूँ, मैं स्पेशल ब्रांच में इनका जूनियर हूँ। बाल खुजाकर माजरत खाना अंदाज में बोला। तालिया ने बस एक तेज नज़र उस पर डाली और आगे बढ़ती रही। वो वहाँ रखे काट कबाड़ को गौर से देख रही थी, जो काट कबाड़ नहीं था, अदालती कमरे की चीज़ें, पुलिस यूनिफॉर्म। तो आपका कौन इस वक्त शुरू हुआ था जब आप मेरे वकील बनकर मुझे थाने से ले आए थे। वो असली थाना था, मगर आपने मुझे वहाँ से निकाल लिया। कौन हैं आप लोग? वो गौर से इसे देखती कमरे के वस्त में रुक गई। दौलत ने एक कुर्सी उठाई और इसके सामने पेश करने वाले अंदाज में रखी। प्लीज़ बैठिए चैतालिया, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी जॉब कर रहे थे। वो उसे उन्हीं चुपती नज़रों से देखती बैठी तो वो दूसरी कुर्सी खींचकर सामने बैठा और कहने लगा, हम सूफिया रहमान की बेहतरीन टीम हैं। वक्त की वज़ीर आज़म को सर्व करना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ने आपकी फ़ाइल इसलिए खुलवाई थी कि आपके ज़रिए वान फाते को टारगेट किया जाए, मगर जब अहमद निज़ाम ने यह बताया कि उनके ख्याल में आप एक कौन वुमेन हैं, तो हमने टेक ओवर कर लिया। हमने आपकी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद आपको वहाँ से ना सिर्फ निकाल लिया, बल्कि वो अंगूठी और आपकी गिरफ्तारी का सारा रिकॉर्ड भी तल्फ कर दिया। आप गुड कॉप थे। वो तुंदही से उसे देख रही थी। आप मुझे कार में अपने साथ लेकर गए ताकि मेरे बदतरीन खदशात को जान सकें। बिल्कुल, और ताकि मैं ये जान सकूं कि आप भागेंगी या नहीं, क्योंकि हमें आपसे 3 चीज़ें मकसूद थीं। आपकी अपने बॉस से वफादारी देखना, आपका ना भागना और आपका खुद को एक ज़हीन इंसान साबित करना। हम जानते हैं अब आप वो सारे काम छोड़ चुकी हैं, मगर आपने उन तीनों इम्तिहानों पर पूरा उतरकर खुद को बेहतरीन वुमेन, कौन वुमेन साबित किया है। आपको वान फाते ने नहीं भेजा था, मगर आपने कार में मेरी उनसे बात करवाई थी। मैं वकील हूँ, मगर मैं उनका दोस्त हूँ। वो छोटी सी कॉल उस कौन का हिस्सा थी ताकि आप मुझ पर भरोसा कर सकें। और वो अदालत, वो अखबार, वो मीडिया वाले भी जाली थे। उसे वो आवाज़ें याद आईं जो थाने की सीढ़ियाँ चढ़ते सुनाई दी थीं। वो अखबार, वो मीडिया वालों की आवाज़ें, वो सब एक अलविजन था। चैतालिया, मेरी कार से जब हतान ने आपको गिरफ्तार किया तो हम आपको इसी सेफ हाउस में लाए थे। इन 6 दिनों में आप इस सेफ हाउस के इर्द गिर्द से कहीं नहीं गई। अदालती कमरा भी इसी इमारत में बनाया था हमने, और आपको कार में भी इसी के गिर्द घुमाकर वापस ले आते थे। एक्चुअली आप गिरफ्तार हुई ही नहीं हैं। ना मीडिया पे किसी को मालूम है, ना पुलिस को इल्म है। और वान फाते, एडम और दातन, मैं आपके वान फाते पर भरोसे की कदर करता हूँ। आपके तवक्को के ऐन मुताबिक इसने आपको डिसऑन नहीं किया।
فاتح کی وہ ویڈیو جعلی تھی اور ایک جعلی ویب سائٹ پر ہم نے ہوسٹ کی تھی۔ ایڈم، داتن اور خود فاتح کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کہاں ہیں، اور وہ سب آپ کے لیے فکر مند ہیں۔ ہم نے آپ کو صرف یہ تاثر دیا تھا کہ آپ اکیلی ہیں، اور آپ نے جان بوجھ کر میرے سیل میں ایک خاتون کو پلانٹ کیا تاکہ میں سمجھوں کہ وہ گڈ کاپ ہے اور میرا دھیان آپ کی طرف نہ جائے، کیونکہ اصل گڈ کاپ تو آپ تھے۔ اس نے برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ ہال میں سب چپ چاپ اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دولت صاحب، آپ نے مجھے مار پڑوائی تھی، حتان نے نہیں۔ آپ میری برداشت کو آزما رہے تھے۔ پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ یو سی چیتالیہ، دولت گہری سانس لے کر بولا، ہم آپ کو ایک بھیانک خواب دکھا رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم آپ کے خلاف ثبوت نہیں ڈھونڈ سکتے تھے؟ پروسیکیوٹر صاحب سے زیادہ ریسورسز ہیں ہمارے۔ ہم اگر تفتیش پر آئیں تو ہم آپ کو حقیقی مقدموں میں پھنسا سکتے ہیں، جن کے بعد یہ برا خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ تو آپ مجھے دھمکا رہے تھے کہ یہ سب سچ ہو سکتا ہے اگر دولت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ دونوں کمرے کے وسط میں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور سب چپ چاپ انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ کو صرف یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ یہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سارے جرائم وزیر اعظم کے خصوصی پارڈن پر مبنی حکم نامے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی کے لیے امیونٹی مل سکتی ہے اور اگلے وزیر اعظم بھی اس کو نہیں چھیڑ سکتا۔ آپ آزادی سے اس ملک میں زندگی گزار سکتی ہیں۔ غرض حکومت آپ کے سارے جرائم معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر میں وان فاتح کے خلاف گواہی دوں تو۔ نہیں چیتالیہ، ہم سیاستدانوں کے لیے کام نہیں کرتے، ہم ریاست کے لیے، ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کو ایک مسئلہ درپیش ہے جو ان کے خیال میں آپ حل کر سکتی ہیں، اور اس کا وان فاتح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی اس ایک سروس کے نتیجے میں حکومت آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ سب سچ ہے؟ دولت نے بنا تعامل کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پلاسٹک کے زپ لاک بیگ میں لپٹی سرخ نگینے والی انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ پہلا جیسیچر ہماری طرف سے یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ گھر جا سکتی ہیں، مگر کل صبح آپ کو یہاں آنا ہوگا وزیر اعظم صاحبہ سے ملنے۔ وہ آپ کو جاب کا خود بتائیں گی۔ میرے سوا یہاں کوئی اس جاب کی نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نہ آئیں تو ہم آپ کے خلاف تفتیش کھول دیں گے اور یہ برا خواب سچ ہو جائے گا۔ تالیہ نے ہاتھ بڑھا کر پیکٹ پکڑا، انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہنی، ہاتھ اوپر کر کے دیکھا۔ اس کا ہاتھ بڑے دن بعد مکمل سا لگنے لگا تھا۔ ایسا کیا کام ہے مجھ سے وزیر اعظم صاحبہ کو جو آپ کی ماشاءاللہ اتنی ریسورس فل ٹائم ٹیم نہیں کر سکتی؟ طنز سے ارد گرد کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ ان سے خود سنیں تو بہتر ہوگا۔ تالیہ نے ایک اچٹی نگاہ سارے میں ڈالی، پھر حتان پر نگاہ روکی۔ وہ مسکرایا، مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ کافی برا سلوک کیا ہے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اب آپ آزاد ہیں۔ ہم صرف آپ کے جیل توڑنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ہم وہی آزادی آپ کو حکومتی معافی نامے سے دینے جا رہے ہیں۔ کل صبح تک آپ سوچ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر دولت اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ایک اہلکار نے تالیہ کا پرس اور سامان جو اس کے پاس گرفتاری کے وقت موجود تھا لا کر سامنے رکھا تو اس نے ایک لفظ کہے بنا وہ سب اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر ایک برآمدہ تھا جس کے نیچے بڑا سا لان تھا۔ لان تک جانے کے لیے زینے بنے تھے۔ اوپر آسمان سیاہ تھا۔ یہ کسی پہاڑی پر بنا بڑا سا ریسٹ ہاؤس لگتا تھا۔ اندھیرے میں بھی وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ زینے اترتے ہوئے ٹھنڈی ہوا اس سے ٹکرائی تو اس کی سیاہ اونچی پونی جھولنے لگی۔ وہ بالآخر آزاد تھی۔ بھیانک خواب ختم ہو چکا تھا۔ حالم کا بنگلہ فجر کی بھیگتی روشنی میں مغموم سا کھڑا تھا۔ اسٹریٹ پولز ابھی روشن تھے اور اس کی دودھیا روشنی سڑک کو منور کیے ہوئے تھی۔ تالیہ مراد اپنا ہینڈ بیگ اور تھیلا اٹھائے قدم قدم اپنے بنگلے کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ گیٹ عبور کیا تو اندر اس کی کار پورچ میں کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔
جانے اسے وہاں کون لایا تھا، ان 6 دنوں میں کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اور اس وقت ان سب سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا وہ صرف یہ سوچ رہی تھی۔ لاؤنج ویران تھا، داتن وہاں موجود نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ اس نے بتی نہیں جلائی، صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ وہ آزاد تھی، مگر وہ آزادی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ اندھیرے کی آہٹیں سن رہی تھی، باہر چلتی ہوا، پردوں کی پھڑپھڑاہٹ، باسی کوکو فروٹ کی مہک، صوفے کے لیدر کی نرماہٹ۔ ذرا سا کھٹکا ہوتا اور وہ چونک جاتی، بار بار اندھیرے میں گردن موڑ کر دیکھتی۔ کوئی تھا تو نہیں یہاں جو اس کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا، کوئی نیا کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا تھا۔ صوفیہ رحمان کے بندوں نے ایسا فریب دیا تھا کہ اب اسے نہ اندھیروں کا اعتبار رہا تھا نہ روشنیوں کا، سب جعلی لگ رہا تھا۔ وہ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھی۔ وہ اپنے اوپر والے کمرے میں آئی اور بستر پر چت لیٹ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ کبھی نہیں سو سکے گی، مگر اسے کب نیند آئی اسے علم نہیں ہوا۔ اس کی آواز تیز گھنٹی کی آواز سے کھلی تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی، پھر ہڑبڑا کر لحاف اتارا اور بستر سے پیر نیچے اتارے۔ تیز تیز زینے پھلانگتی نیچے اتری تو دیکھا دودھیا روشنی کھڑکیوں سے آتی لاؤنج کو منور کر رہی تھی۔ وہ روشنی میں غور سے اطراف کو دیکھنے لگی۔ ایسے لگتا تھا داتن کافی دن یہاں نہیں آئی تھی۔ لاؤنج میں کچھ چیزیں جگہ سے ہٹی ہوئی تھیں، 2 چھوٹے مگ کچن کاؤنٹر پر رکھے تھے، جیسے 2 لوگوں نے وہاں کچھ پیا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر ڈرائیو وے پر آئی۔ سامنے گیٹ کے پار کوئی کھڑا تھا، کوریئر والا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹوکری تھی۔ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ گیٹ تک آئی، جنگلے کے اوپر سے ہاتھ بڑھایا اور آدمی سے ٹوکری لے لی۔ پھر وہ وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھی اور چہرے پر زمانوں کی تھکان تھی۔ دھیرے دھیرے وہ ٹوکری میں موجود کوکو فروٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ تالیہ کی حسیات اب کام کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر تیز دھوپ ہونے لگی تو اس نے آنسو صاف کیے اور ٹوکری لیے اندر آ گئی۔ ایڈم نے کسی فروٹ سیلر کی ڈیوٹی لگائی تھی، کیونکہ ایڈم اب مصروف ہو گیا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس کے دیے پیسے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، اور ایماندار فروٹ سیلر ہر ہفتے وہ پھل بھیجتا تھا۔ تالیہ نے کچن کاؤنٹر پر ٹوکری رکھی، وہاں گزشتہ ہفتے آنے والی پھلوں کی ٹوکری بھی رکھی تھی، اور ان کے پھل اب باسی ہو چکے تھے۔ تب اس کی نگاہ ادھر ادھر پڑی ان 2 خالی مگوں پر رکی۔ ان کے اندر کافی نہیں، چائے پی گئی تھی۔ 2 لوگوں نے چائے پی تھی، یا ایک شخص نے 2 دفعہ چائے پی تھی۔ داتن کافی کی عادی تھی اور ایڈم بھی چائے کا شوقین نہیں تھا۔ صرف ایک شخص تھا جو چائے پیتا تھا اور اسے اپنے مگ دھو کے رکھنے کی عادت نہ تھی۔ وہ بالکل سن رہ گئی، پھر آہستہ سے مڑی۔ لاؤنج اب مکمل طور پر منور ہو چکا تھا اور اس کو وسطی میز کے ڈیکوریشن پیالے میں کچھ رکھا نظر آیا۔ کسی خواب کسی کیفیت میں تالیہ چلتی ہوئی میز کے قریب آئی۔ اس پیالے میں ترتیب سے 5 خط کے لفافے رکھے تھے۔ ان میں سے ہر ایک پہ تالیہ کے لیے لکھا نظر آ رہا تھا، اور یہ اسی شخص کی لکھائی تھی جو بہت سی دوسری باتوں کے ساتھ چائے بنانا بھی بھول چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ باقی 4 خطوط اس کی گود میں رکھے تھے، جبکہ پہلا خط وہ لفافے سے نکال رہی تھی۔ ان 6 دنوں میں کیا ہوا یہ خط اسے سب بتانے والے تھے۔ 6 دن پہلے، پہلی رات، احمد نظام راہداری میں چلتے جا رہے تھے جب ان کو وہ شخص نظر آیا جو تالیہ مراد کا وکیل تھا۔ ان کا تعارف سننے کے بعد وہ واپس آگے بڑھتے گئے۔ انہیں صبح تالیہ کے کیس کے لیے کورٹ میں پیش ہونا تھا اور تیاری کرنی تھی۔ پارکنگ ایریا میں اپنی کار کے قریب جاتے وہ ایک دم ٹھٹک کر رکے۔ اس سوٹ والے شخص کا چہرہ ان کے ذہن میں کلک ہوا تھا۔ وہ دولت امان تھا۔ احمد نظام ایک پارٹی پر اس سے مل چکے تھے۔ وہ وکیل نہیں تھا، وہ اسپیشل برانچ کا اعلیٰ عہدیدار تھا۔ وہ ڈائریکٹ صوفیہ رحمان کے تحت کام کرتا تھا۔ وہ یہاں تالیہ کا وکیل بن کر اسے نکلوانے آیا تھا کیا؟ یہ خیال چونکا دینے والا تھا۔ وہ ایک دم واپس پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگے۔ دولت امان کے جانے کے بعد وہ انٹروگیشن روم کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور سامنے 2 لوگ پہرے داروں کی طرح آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے ان تک پہنچے۔
ایک منٹ، یہ دولت امان یہاں کیا کر رہا ہے؟ سرخ پڑتے چہرے سے انہوں نے غرا کر پوچھا۔ ایک جیکٹ اور گھنگریالے بالوں والا آفیسر جو سامنے کھڑا تھا مسکرا کر بولا، آپ گھر جا کر آرام کریں پروسیکیوٹر صاحب، آپ کی سرفرسز کی حکومت کو مزید ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ یہاں کیوں ہیں؟ ہم تالیہ مراد کو لے جانے آئے ہیں، عقب سے ایک آدمی بولا تو وہ چونک کر گھومے اور اس شخص کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئے۔ یہ وہی سرکاری افسر تھا جو شروع میں ان کے پاس تالیہ کا کیس لے کر آیا تھا اور اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا کیس نہیں ہے۔ کس کے حکم سے؟ احمد نظام کی دنیا ایک دم تلپٹ ہو گئی۔ پردھان منتری کے حکم سے، سرکاری افسر مسکرا کر بولا۔ ہمیں تالیہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہم نے ان کی انگوٹھی پولیس ریکارڈ سے واپس لے لی ہے اور ان کا تھانے میں آنے کا ریکارڈ ضائع کر دیا ہے۔ وہ اب آزاد ہیں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر جا کر آرام کریں۔ تو تالیہ سچ کہہ رہی تھی، وان فاتح سچ کہہ رہا تھا۔ یہ ایک سیاسی کیس تھا اور وہ استعمال ہو رہے تھے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تالیہ مراد کے بارے میں تفتیش اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہ وان فاتح کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ شخصیات کی سلامتی کا معاملہ تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہے تھے، مگر یہ صرف ایک سیاسی انتقام کا کیس تھا۔ تم لوگوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے صدمے سے باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ ہم نے کسی کو استعمال نہیں کیا، آپ کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وان فاتح سچ کہہ رہا تھا۔ ہم اس لڑکی کو ناجائز پھنسا رہے تھے۔ ان کی رنگت سفید پڑنے لگی اور آنکھیں سرخ۔ اس نے وہ انگوٹھی نہیں چرائی تھی، وہ انگوٹھی صوفیہ رحمان کی نہیں تھی۔ وہ ایک کون وومن ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر وہ انگوٹھی اس کی اپنی تھی۔ وہ غم و غصے سے بولے تھے، مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں اور بس نہیں چلتا تھا کہ ان کو تہس نہس کر دیں۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھے، انہیں تالیہ سے بات کرنی تھی، مگر گھنگریالے بالوں والا حتان سامنے آ گیا۔ سوری جناب، اگر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ ایکچولی اس نے ایک مؤدب کھڑے پولیس اہلکار کو اشارہ کیا۔ پروسیکیوٹر صاحب گڑبڑ کر سکتے ہیں، اس لیے ایسا کرو، ان کو آج رات کے لیے لاک اپ میں بند کر دو۔ دو اہلکار فوراً سے ان کی طرف بڑھے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر پیچھے موڑ دیے۔ ایک اہلکار نے ان پر پستول تان لیا۔ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، میں یہ سب سمجھ رہا ہوں۔ تم لوگ مجھے اس کے خلاف استعمال کر کے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ چھوڑو مجھے۔ وہ غصے اور بے بسی سے چلا رہے تھے، مگر اہلکار ان کو زبردستی آگے لے گئے۔ حتان نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ اندر موجود دولت نے کسی بھی وقت باہر آ جانا تھا اور پھر تالیہ کو وہاں سے لے جانا تھا۔ اسے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ کھیل شروع کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ ایڈم بن محمد روشنیوں کے حالے میں اسٹیج پر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسیوں پر موجود صحافی بیٹھے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے رکھی میز پر تازہ پھولوں کے گلدستے سجے تھے اور اسٹیج سے نیچے کافی سارے لوگ اسی ہال میں جمع ہوئے کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیمرے، فلیش لائٹس کی چمک، پھولوں کی مہک، اپنے پیچھے اسکرین پر نظر آتی پریزنٹیشن کی نیلی روشنی۔ وہ ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ لوگ اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ مسکرا کر تالیاں وصول کر رہا تھا۔ ذرا دیر کو خاموشی ہوئی تو وہ بولا، یہ دوری نگارا ملایو کا پارٹ 1 ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں کلائنٹ اینڈ لی کے دوسرے کلائنٹس کے نام بھی سامنے لاؤں جو اب بھی پبلک کی نظروں سے چھپے ہیں اور ٹیکس چوری کر کے اپنی جائیدادیں ان گمنام جزیروں میں چھپا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج یہ پلج کرتا ہوں کہ ایڈم بن محمد کسی ایسے شخص کا نام نہیں چھاپے گا، نہیں چھپائے گا اور ایک ایک شخص کو بے نقاب کرے گا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ خوابوں کی تکمیل کا دن تھا۔ اس کی کتاب لانچ ہو چکی تھی۔ چند ہارڈ کاپی سامنے میز پر رکھی تھیں جو اس نے سائن کر کے لوگوں کو دینی تھیں۔ شہر کے معززین اس تقریب میں آئے تھے۔ اس کے سفید پوش خاندان والوں کا گروہ بھی اسے مہمانوں میں نظر آ رہا تھا۔ سب پرفیکٹ تھا۔ اور پھر ایڈم کی مسکراہٹ ماند پڑنے لگی۔ اس کی متلاشی نظریں ایک چہرے سے دوسرے تک گئیں اور دھیرے دھیرے اس کی رنگت پھیکی پڑتی گئی۔ وہاں تالیہ نہیں تھی،
وہ اس کے انٹرویوز نہیں دیکھتی تھی، وہ اس کا لکھا ہوا نہیں پڑھتی تھی، وہ سب معاف کر سکتا تھا، مگر وہ اس کی بک لانچ پر بھی نہیں آئے گی۔ اس کے دل کو دھچکا لگا، کیا تھا جو شہزادی کے لیے زیادہ اہم تھا؟ فوٹوگرافرز اس کو مسکرانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس نے ایک بناوٹی مسکراہٹ سے اپنے رائٹر فیس کو سجایا اور کیمروں کی طرف چہرہ موڑ لیا۔ البتہ ان ساری روشنیوں اور خوشبوؤں کے باوجود وہ اندر سے کچھ بجھ سا گیا تھا۔ رات کا اندھیرا وان فاتح کی رہائش گاہ پر بھی پھیلا تھا۔ اسرا لاؤنج میں بیٹھی تھی، ٹی وی چلا ہوا تھا، بچے سونے جا چکے تھے۔ وہ فاتح کی منتظر تھی، صوفے پر پیر اوپر کیے ریموٹ سے چینل بدلتی وہ بے توجہ سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر قریب آتے قدم۔ جلدی آ گئے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ وہ سر جھکائے موبائل پر مسلسل بٹن دباتا چلتا آ رہا تھا، چہرے سے برہم لگتا تھا۔ خیریت؟ اسرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے جواب دیے بنا فون کان سے لگایا اور پھر وہیں ٹہلتے ہوئے بات کرنے لگا۔ عالم صاحب، پلیز ابھی اسی وقت پولیس اسٹیشن جائیں۔ مجھے نہیں معلوم، مگر میرا خیال ہے مسجد انڈیا والے اسٹیشن میں تالیہ مراد کو لے جایا گیا ہے۔ پلیز جا کر ضمانت وغیرہ جو بھی کروانا ہے کروائیے۔ اسرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، ریموٹ کا بٹن دبا کر ٹی وی کو خاموش کر دیا۔ تالیہ گرفتار ہو گئی؟ ہاں، وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا، الجھا پریشان سا۔ میری وجہ سے اس بیچاری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اور ہاں، تم نے اس کا دیا ہوا کیک بھی نہیں کھایا۔ فاتح نے برہمی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ گرفتار ہو گئی ہے اور تمہیں کیک کی پڑی ہے؟ اسرا نے گہری سانس لے کر اس کو غور سے دیکھا۔ تم ہو نا اس کی فکر کرنے والے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ وکیل بھیج رہے ہو، خود بھی پہنچ جاؤ گے، کافی ہے۔ وہ پیروں میں سلیپر گھسیٹتی اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ فاتح نے ناگواری بھرے تعجب سے اسے جاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا تم اس کو پسند کرتی ہو۔ اسرا رکی اور پلٹ کر اسے گھورا۔ ظاہر ہے میں اسے پسند کرتی ہوں، اسے ناپسند کون کر سکتا ہے؟ وہ کچن میں گئی اور تھوڑی دیر بعد کیک کی پلیٹ لیے واپس آئی۔ پٹخنے کے سے انداز میں پلیٹ میز پر رکھی۔ کھا لینا، اس نے بہت تاکید کی تھی۔ اگر میں پیغام نہ دوں تو بری بنوں گی، اسی لیے میرا فرض تھا بتا دینا، جتا کر بولی اور پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کیک کو نظر انداز کر کے لاؤنج میں بنے بک شیلف تک آیا، جہاں اس کی قانون کی کتب سجاوٹ کے طور پر اوپر والے خانے میں رکھی تھیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے چند کتب نکالی اور انہیں میز پر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ کتنا وقت گزرا ہے اسے نہیں معلوم، وہ بس صفحے پلٹتا، مطلوبہ قوانین اور شقیں پڑھتا رہا۔ دفتراً فون بجا۔ عالم صاحب تھے۔ اس نے چھوٹتے ہی فون کان سے لگایا۔ فاتح، میں نے تمام تھانوں میں کال کی ہے، خود بھی ایک دو جگہ گیا ہوں، یہاں تو کسی تالیہ کو نہیں لایا گیا۔ اچھا، خیر، پروسیکیوٹر ماتھے کو چھو کر نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ احمد نظام کو کال کرو، وہ گرفتاری کے وقت وہاں موجود تھا۔ ہاں، میں اس کو جانتا ہوں، مگر اس کا فون آف جا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تم ہر تھانے جاؤ اور بذات خود چیک کرو، وہ کہیں تو ہوگی۔ اس نے فون رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بجنے لگی۔ دولت امان کالنگ۔ فاتح کے چہرے پر تعجب ابھرا۔ دولت امان اس وقت؟ البتہ کال سنتے ہی اس کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ دولت امان اسے بتا رہا تھا کہ وہ تالیہ کے کیس کا تفتیشی آفیسر ہے اور وہ اس معاملے کو ختم کرانے تھانے جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ تالیہ سے اس کی بات کروائے گا۔ سکون اور تشفی کا عجیب سا احساس تھا جو اسے محسوس ہوا۔ فاتح نے پیر میز پر قینچی صورت رکھے ٹیک لگا کر اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کال تقریباً آدھے گھنٹے بعد موصول ہوئی۔ دولت جلدی میں لگ رہا تھا۔ تالیہ محض چند الفاظ ہی بول پائی تھی، مگر وہ ٹھیک تھی اور محفوظ تھی۔ یہ خیال اس کے بے چین وجود کو شانت کر گیا تھا۔ فون رکھ کر فاتح نے کتابیں بند کی۔ یہ پھیلاوا صبح ملازموں نے ہی سمیٹنا تھا۔ تالیہ ہوتی تو آفس کا سارا پھیلاوا منٹوں میں سمیٹ لیتی تھی۔ یوں ہی وہ بات بے بات یاد آتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، اٹھنے لگا۔ پھر کیک پیس پر نظر پڑی جو پلیٹ میں چمچ کے ساتھ سجا اس کا منتظر تھا۔ فاتح مسکرا دیا اور اسے اٹھایا۔ یہ تالیہ کے بچ جانے کی سیلیبریشن کا کیک تھا، اسے یہ کھانا چاہیے تھا۔
چمچ سے اس کو کھاتے ہوئے اب وہ اٹھ کر کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کیک واقعی لذیذ تھا، اندر تک گھل جاتا تھا۔ لاشعوری طور پر اسے تالیہ کی کال کا انتظار تھا جو پھر ساری رات موصول نہیں ہوئی۔ پہلا دن۔ اس صبح وان فاتح کی رہائش گاہ کی گھاس شبنم کے قطروں سے لبریز تھی اور پھولوں کی خوشبو نے پورچ کو مہکا رکھا تھا۔ وان فاتح اپنے سوٹ ٹائی میں ملبوس سنجیدہ چہرہ بنائے کار کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں گارڈز اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے۔ جب اس کا باڈی مین قریب آیا، سر، یہ پروسیکیوٹر صاحب گھنٹے بھر سے باہر آئے کھڑے ہیں۔ اس نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا تو فاتح رکا اور چونک کر اس طرف دیکھا۔ گیٹ کے ساتھ اندر کی طرف احمد نظام کھڑے تھے۔ وہ اسی کو دیکھ رہے تھے، گویا چند منٹ درکار ہوں۔ وان فاتح کے ماتھے پر بل پڑے اور لب بھیج گئے۔ وہ ان کی طرف آیا۔ تسلی ہو گئی آپ کو، ایک نہتی لڑکی کو یوں پھنسا کے؟ وہ تو شکر ہے وہ ان سب سے نکل گئی، ورنہ آپ دیکھتے کہ میں کس طرح اس معاملے کو ہر فون پر اٹھاتا۔ احمد نظام نے شکستگی سے اس کا برہم چہرہ دیکھا۔ وہ ان میں سے نہیں نکلی ابھی۔ اوہ پلیز مجھے دھمکانے کی کوشش مت کریں، اگر آپ نے اسے دوبارہ پھنسایا تو۔ وہ ابھی تک ان کی تحویل میں ہے فاتح صاحب، تالیہ آج سے ایک مسنگ پرسن بن چکی ہے۔ وہ زور دے کر بولے تو وان فاتح نے بھویں بھینچیں۔ وہ دھوپ میں کھڑا تھا۔ احمد نظام کو اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری نظر آ رہا تھا۔ میری کل اس سے بات ہوئی ہے، وہ ٹھیک تھی اور گھر جا رہی تھی۔ وہ گھر نہیں پہنچی بلکہ تھانے میں دولت امان اور اس کے اہلکار پہنچ گئے تھے اور وہ اس کو لے گئے ہیں۔ وہ تیز تیز بولتے، پھولے تنفس کے ساتھ ساری رودات سناتے گئے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے دھوپ میں کھڑا سنتا گیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ ٹھیک تھی، وہ دولت کے ساتھ تھی۔ دولت امان صوفیہ رحمان کا آدمی ہے، آپ کا دوست، وہ کسی زمانے میں تھا۔ وہ تالیہ کو کسی نامعلوم جگہ پر لے گیا ہے اور ایس بی والے ایسا صرف ایک صورت میں کرتے ہیں، جب انہیں کسی شخص کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ وہ تالیہ کو آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہیں گے، اسے ٹارچر کریں گے، اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مجھے بھی لاک اپ میں بند کر دیا تھا۔ وہ تو صبح میرے کزن اور اس کی بیوی کی خبر آئی تو انہوں نے سر جھٹکا۔ اور آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ آپ کی وجہ سے تو وہ ان سب میں پھنسی ہے۔ اسی لیے مجھے اس کی فکر ہے، کیونکہ وہ میری وجہ سے اس میں پھنسی ہے۔ وہ شکست خوردگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ لڑکی سچ بول رہی تھی۔ میرے تغافر اور انا نے مجھے اصل شکل دیکھنے نہیں دی۔ آپ دولت صاحب سے بات کریں اور اس پر زور دیں کہ وہ تالیہ کو چھوڑ دے، ورنہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ یہ انسان کو عجیب طریقے سے ٹارچر کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فاتح نے مشتبہ نظروں سے احمد نظام کا چہرہ دیکھا۔ مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اگر نہ ہوتی تو اس کی فکر کرنے کے لیے میں کافی ہوں، آپ جا سکتے ہیں، سرد مہری سے کہہ کر وہ واپس کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس کے تاثرات بدل رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت تشویش سے گھر گیا تھا۔ حریم کے بنگلے پر وہ صبح اداس سی اتری۔ گھاس، اونچی کھڑکیاں اور اندر لاؤنج کی فضا، ہر شے میں اداسی رچی ہوئی تھی۔ داتن لاؤنج میں ٹہلتی پریشانی سے بار بار فون ملا رہی تھی اور سامنے صوفے پر بیٹھا ایڈم خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں چلی گئی ہیں تالیہ؟ اب آپ ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ بلا آخر پھٹ پڑا۔ وہ آ نہیں سکی تو اب آپ دونوں بہانہ بنا دیں گی کہ فلاں کام تھا، فلاں مسئلہ تھا۔ اصل میں آپ لوگوں کے نزدیک ایڈم کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اور روان کی ہیروئن، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی چیخ چیخ بند کرو، میں پریشان ہوں بہت۔ داتن غرا کر بولی، مگر ایڈم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان سے کہیں چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں ان کو کل کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کشن گود میں رکھے ناراض سا بیٹھا تھا۔ داتن نے بس اسے گھورا اور دوبارہ نمبر ملانے لگی۔ تالیہ بہت کم ایسا کرتی ہے، اور جب بھی ایسے کرتی ہے وہ کسی بڑے مسئلے میں ہوتی ہے۔ اس کی کار باہر کھڑی ہے تو وہ خود کہاں ہے؟ بناتی جائیں بہانے، میں آپ دونوں کے ہر کون اور ہر کور اسٹوری سے واقف ہوں۔ ناراض ہیروئن منہ بنائے کہہ رہا تھا۔ تبھی ڈور بیل بجی تو جہاں داتن تیزی سے دروازے کی طرف لپکی، وہیں ایڈم نے مزید ناراض چہرہ بنا کر رخ موڑ لیا۔ آج وہ تالیہ کی کوئی تعویل، کوئی بہانہ کچھ نہیں سنے گا۔
آج تالیہ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ ان کی زندگی میں ایڈم بن محمد کی جگہ تھی یا نہیں۔ چند لمحے گزرے اور اسے واپس آتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بولیے محترمہ، میری بک لانچ میں نہ آنے کا کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ اس نے خفگی سے رخ موڑا، مگر اگلے ہی پل وہ کشن اٹھا کر تیزی سے اٹھا۔ داتن کے ساتھ اندر آنے والا شخص وان فاتح تھا، BN کا چیئرمین۔ ایڈم ایک دم گڑبڑا گیا۔ تم ادھر؟ فاتح نے پتلیاں سکیڑ کر ایڈم کو دیکھا، اسے جیسے اس کو یہاں دیکھ کر تعجب ہوا تھا۔ میں چیتالیہ سے ملنے آیا تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ فاتح نے باری باری ان دونوں کے منتظر چہرے دیکھے، پھر کھنکارا۔ کل رات تمہاری کتاب کی تقریب سے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر بعد میں وہ صبح تک کی ساری رودات سناتا چلا گیا اور ان دونوں کے چہرے سفید پڑ رہے تھے۔ چیتالیہ گرفتار ہو گئی ہیں؟ وہ بت بنا کھڑا رہا۔ داتن دل پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر گر سی گئی۔ وہ کافی دیر سے دولت کو کال ملا رہا تھا، مگر اس کا فون آف ہے۔ احمد نظام درست کہہ رہا تھا، وہ لوگ تالیہ کو لے گئے ہیں۔ کہاں؟ کسی کو نہیں معلوم۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ لوگ اس کی واحد فیملی ہیں، مجھے آپ کو خبر دینی چاہیے۔ اس کی کار بھی میں نے کل ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دی تھی، وہ بہت ضبط اور تحمل سے بتا رہا تھا۔ چند لمحے لاؤنج میں خاموشی چھائی رہی۔ داتن صدمے سے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، اور پھر ایڈم کی زخمی آواز نے خاموشی کو مجروح کیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ایک دم چلا کر بولا۔ آپ کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسی ہے۔ آپ کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا، اور آپ نے کیا کیا؟ افسوس سے فاتح کو دیکھا۔ آپ تو ان کو یاد بھی نہیں رکھ سکے۔ مجھے معلوم ہے یہ اس کے ساتھ میری وجہ سے ہوا ہے، وہ سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ یہ اس پر کون وومن ہو اور چور ہونے کے الزامات لگنا، یہ مقدمہ، وہ الزامات جھوٹے نہیں ہیں۔ داتن شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ کر غرائی تو فاتح نے دھیرے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تالیہ ایک چور ہے فاتح صاحب، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہم نے اس کو اس کے اصل کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ وہ چور نہیں ہے، وہ ایک دم جھڑک کر بولا تو داتن اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ آج یہ راز جان لیں، پھر تالیہ ایک چور ہے، ایک اسکامر ہے، ایک کون وومن ہے، اور اب کیا آپ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اس کو ڈس آن کر دیں گے؟ کیونکہ آپ اونچے شملے والے لوگ بہت پارسا ہوتے ہیں، کسی کرمنل سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ داتن ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ایڈم زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ جیسے بڑے لوگوں کی خدمت نے چائے تالیہ کو یہ دن دکھایا ہے، اور آپ نے اس کے لیے سوائے اس دولت کے کسی کو کال نہیں کی۔ خفیہ ایجنسی کو اغوا کر کے لے جاتی ہے، اور آپ BN کے صدر ہوتے ہوئے ایک پریس کانفرنس تک نہیں بلا سکے۔ اس لیے آپ کو چیتالیہ کے لیے فکر مندی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ فاتح نے باری باری ان دونوں کا چہرہ دیکھا اور پھر اسی ٹھنڈے انداز میں ایڈم کو مخاطب کیا۔ جانتے ہو میں تالیہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی مضبوط آواز بنگلے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ میں اس پر یقین کر سکتا ہوں۔ تم لوگ اب بھی اس کو کون وومن کہتے ہو، جبکہ وہ اس راستے کو چھوڑ چکی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا وہ ماضی میں کیا کرتی تھی؟ مجھے سب اندازہ ہے، مگر میں اپنی پوری سچائی سے یہ کہہ سکتا ہوں ایڈم کہ وہ لڑکی چور نہیں ہے۔ وہ ماضی میں جو بھی تھی، اب وہ ایک سچی اور ایماندار لڑکی ہے۔ تم لوگ اس کو مجھ سے بہتر جانتے ہوگے، مگر جس تالیہ کو میں جانتا ہوں اس تالیہ کو سزا میں نہیں ہونے دوں گا۔ چند لمحوں کے لیے ایڈم کچھ بول نہیں سکا۔ اس کا ٹھنڈا اور مضبوط انداز اس کو لاجواب کر گیا تھا۔ اور تم دونوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ ایڈم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ در آئی۔ ظاہر ہے آپ کو انہیں ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ صوفیہ رحمان ان کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں۔ بس اسی لیے ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ چیتالیہ کو، تاکہ انہیں چپ کرا سکیں۔ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ تالیہ کبھی مجھے ڈس آن نہیں کرے گی، چاہے وہ میرے ساتھ موجود ہو یا نہ ہو، چاہے وہ میری بک سائننگ پر آئے۔ زور دے کر کہا، میں کبھی یہ نہیں سمجھوں گا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ اتنا تو انسانوں کو اپنے دوستوں پر یقین ہونا چاہیے۔
وہ اسی ٹھنڈے انداز میں جتا کر بولا اور ایڈم پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ بالکل چل رہ گیا تھا۔ اس ایک لمحے میں ایڈم کی 557 برس کی کہانی کو کنارہ مل گیا تھا۔ اس ایک فکر نے اسے سمجھا دیا تھا کہ مستقبل کا بندھارا اور ماضی کی شہزادی ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ وقت اور قانون کے چکر ان کو الگ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے پر یقین تھا۔ بھلے زمانے بیت جائیں، یادداشتیں کھو جائیں، قید کی زنجیریں درمیان میں حائل ہوں، سیاست کی مصلحتیں یا غلط فہمیاں راستہ کاٹیں، فاتح اور تالیہ ایک دوسرے کو ہمیشہ ڈھونڈ لیتے تھے۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ اگر وہ حکومتی ایجنسی کے قید میں ہیں تو اب ہم ان کو کیسے ڈھونڈیں؟ ہم کون ہم؟ وہ اسی سنجیدگی سے کاندھے اچکا کر بولا، میں BN کا چیئرمین وان فاتح بن رامزل، میں اس کو خود ڈھونڈ لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ اور وہ مڑ گیا۔ ایڈم اور داتن اسے لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر جاتے دیکھتے رہے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ شام سارے KL کو اداس کر کر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سرما کی آمد تھی اور موسم کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ KL کا سرما ایسا نہ تھا کہ گرم کپڑے پہنے جائیں، بس گرمی چلی جاتی تھی اور ہلکی سی ٹھنڈ آ جاتی تھی۔ دولت امان اس شام جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سامنے لابی کی سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، فاتح صاحب آئے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، آپ کا فون آف تھا اسی لیے بتا نہیں سکی۔ دولت کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ کوٹ اتار کر اسٹینڈ پر ٹانگا اور کف کھولتے ہوئے اندر کی طرف آیا۔ ڈرائنگ روم تک پہنچتے ہوئے اس نے چہرے پر رسمی مسکراہٹ طاری کر لی۔ فاتح تم کب آئے؟ بڑے صوفے پر وان فاتح ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ سنجیدہ چہرہ اٹھا کر اس پر ایک نظر ڈالی۔ تالیہ کہاں ہے؟ وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ چائے لوگے یا کافی؟ وہ بشاشت سے کہتا سامنے والے صوفے پر بیٹھا تو فاتح کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے گئے۔ میں یہاں چائے پینے نہیں آیا، تم نے کل تالیہ سے میری بات کروائی تھی مگر وہ گھر نہیں پہنچی، تم لوگوں نے اسے گرفتار یا اغوا کر کے رکھا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ فاتح اٹس مائی جاب، اور میری جاب جانتے ہو کیا ہے؟ میں پارلیمان کے فلور پہ کھڑا ہو کر اہم مسئلوں پر آواز اٹھانے کا عادی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس مسئلے کو غیر اہم سمجھتا ہوں؟ دولت نے گہری سانس لی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر تحمل سے کہنے لگا، میں اوپر سے آنے والے احکامات کا پابند ہوں۔ وزیر اعظم کو اس سے ایک کام کروانا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس کو مکمل امیونٹی دے رہی ہیں۔ کون سا کام؟ میرے خلاف گواہی ہے نا؟ وہ تلخی سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا تمہارے گرد نہیں گھومتی فاتح، ان سب کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چند لمحے ان کو گھورتا رہا۔ ڈرائنگ روم کی زرد بتیوں میں وہ دولت امان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور تالیہ اس ڈیل کے لیے مان گئی ہے؟ وہ سوچ رہی ہے ابھی۔ اوہ، اور مجھے معلوم ہے وہ کیسے سوچ رہی ہوگی۔ اس کے کان شدت تیز سے سرخ پڑنے لگے۔ تم لوگوں نے اسے کسی جگہ قید کر رکھا ہوگا اور شدید ذہنی دباؤ سے گزار رہے ہوگے۔ وہ سوچ رہی ہے اور جس دن وہ فیصلہ کر لے گی کہ اسے اس قید سے نکلنا ہے، ہم سب برابر والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک پن ہی تو گھسانی ہے اسے تالے میں۔ فاتح نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور حیرت بھرے صدمے سے اسے دیکھا۔ تم اس کا امتحان لے رہے ہو؟ اس کو فراڈ ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ہماری ڈیل ماننا آسان ہوگا۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ اوپر جلتے فانوس چپ چاپ نیچے صوفوں پر بیٹھے دونوں آدمیوں اور ان کے درمیان چھائے تناؤ کو دیکھتے رہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، جب تک وہ خود اس قید سے نہیں نکلتی اس سے کوئی نہیں مل سکتا۔ تمہارے خیال میں اسے اتنے دن میں تمہارے پاس رہنے دوں گا؟ میں ابھی ایک ٹویٹ کروں گا تو سارا ملک جان جائے گا کہ تالیہ مراد ایک چور ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم پبلک میں اس قصے کو اٹھاؤ گے تو وہ بدنام نہیں ہوگی؟ ہم اسی چیز سے اسے بچا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی کانفیڈینشیل پارڈن اس کو ساری عمر کے لیے سابقہ جرائم سے محفوظ کر لے گی اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ البتہ اگر تم اس معاملے کو میڈیا میں لے گئے تو تالیہ ہمارے لیے ناکارہ ہوگی۔
ہم اس کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دیں گے اور ڈیل کی بات ختم کر دیں گے۔ چند لمحے کچھ وہ بول نہیں سکا، بس ماتھے پر بل ڈالے تندہی سے دولت کو دیکھتا رہا۔ تو صوفیہ رحمان اس کو محفوظ راستہ دے گی؟ میں کیسے یقین کر لوں اس بات کا؟ تم میرا یقین کر سکتے ہو، تم مجھے جانتے ہو، کوئی کسی کو نہیں جانتا ہوتا، وہ تلخی سے بولا۔ دولت نے گہری سانس لی۔ وہ چند دن میں اپنے گھر واپس آ جائے گی، تم سوائے اس کا انتظار کرنے کے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تم احتجاج کر کے یا لوگوں کی نفری لے کر بھی پہنچ جاؤ تو تم سرکاری تحویل سے کسی کو نہیں نکال سکتے۔ اس کی بہتری کے لیے، حکومتی معافی نامے کے لیے تمہیں اس کا خاموشی سے انتظار کرنا ہوگا۔ فاتح اتنا سن کر اٹھ کر کھڑا ہوا تو دولت بھی ساتھ ہی اٹھا۔ چائے تو پی لو۔ میں اس شخص کے گھر کیسے چائے پی سکتا ہوں جس نے میری… وہ رکا، کوئی سابقہ لاحقہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دولت نے غور سے اسے دیکھتے ابرو اٹھائے۔ تمہاری… میری دوست کو حبس بیجا میں رکھا، اور معلوم نہیں اس کو کس طریقے سے ٹارچر کر رہا ہوگا۔ فاتح دروازے کی طرف بڑھ گیا تو دولت پیچھے سے کھنکارا۔ مرد اور عورت کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ وان فاتح چوکھٹ پر ٹھہرا اور گہری سانس لی۔ بن سکتے ہیں، اور مڑ کر ایک تیز نظر دولت پر ڈالی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ان میں سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ اعتراف کا وہ بے خوف مقام تھا جہاں وان فاتح کو کچھ کھونے کا ڈر نہیں تھا۔ لمحے بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔